वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। माहम जमाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हाई कोर्ट की लॉयर भी हैं और इतने आसान अल्फाज में पाकिस्तान के ऐसे मुबहम क़वानीन को अनफोल्ड करती हैं कि आप में इनका सेगमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमें अपने हुकूक़ का, अपने फ़राइज़ का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कभी कोर्ट कचहरी का मसला हो गया तो हमने कैसे उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन अपने राइट्स को, अपने हुकूक को जानते हुए उसमें आगे बढ़ना है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम माहम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। आज का टॉपिक बड़ा डिफरेंट सा है जी बिल्कुल, लेबर लॉज के, बट वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। थोड़ा सा ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिए। आज हम बात करेंगे लेबर लॉज के बारे में। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम कर दिया है लेबर लॉज पे और बेशुमार इसके ऊपर एक्ट्स बने हुए हैं। फैक्ट्रीज़ एक्ट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक्ट, इवन हमारा जो आइन है पाकिस्तान का वो बात करता है जो आपका फंडामेंटल बेसिक लेबर को राइट्स दे दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम आइन से ही कि आइन आपको कहता है, सबसे पहले कहता है कि आपका जिस भी लॉफुल प्रोफेशन में आप चाहते हैं आप उसमें काम कर सकते हैं। आपको कह दिया गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, आपने हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी का राइट दे दिया गया है और साथ साथ आपको ये भी कह दिया गया है कि आपको ट्रेड यूनियन यानी कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की इजाज़त है कि आप मिल के जाके अपनी बात किसी भी फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो इकट्ठे होके, आप 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, आप इकट्ठे होके एसोसिएशन फॉर्म करके अपना राइट इनेबल करा सकते हैं। ठीक है, अपने हुकूक की बात कर सकते हैं, अपने हकूक़ की बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी कह दिया गया है कि औरतों को अगर वो प्रोफेशन में आप लेके आते हैं उनको आपने उनकी एज और उनकी ऑफ कोर्स औरतें थोड़ी सी लेस आपके, तो उस वजह से आप उनको ज़्यादा सख्त काम नहीं, हैज़र्डस वर्क जिनको कहते हैं, आप उनको नहीं कराएंगे। अब क्योंकि हमने ये तो हमारे आइन के बेसिक राइट्स हमें कह दिए गए हैं, बट इसके अलावा लेबर के क्या क्या राइट्स हैं हम इनमें से बात करेंगे कि आपका टर्मिनेशन से लेके आपकी लीव, आपके वर्किंग आवर्स, इन सब के ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको एक लेबरर को कितना वर्किंग आवर्स की इजाज़त है, वो हफ्ते में और दिन में कितने घंटे काम कर सकता है, जो कि लॉफुल है और उसकी मिनिमम वेज उसको मिलेगी 9 घंटे पर डे और 48 आवर्स अ वीक से ज़्यादा आप उससे काम नहीं ले सकते। यानी कि एक लेबरर, एक मजदूर से, चाहे वो फैक्ट्री है, कारखाना है, घर है, आप 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते। 9 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम नहीं ले सकते, कानून कह दिया गया है। और अगर आप उससे काम लोगे इससे ज़्यादा तो फिर आप उसको ओवर कॉम्पनसेट करोगे, यानी कि उसके अलग पैसे दोगे, जिसको हम ओवरटाइम कहते हैं। ओवरटाइम कहते हैं इसको हम, आप उसको कॉम्पनसेशन दोगे। हाँ, एक चीज़ और कह दी है कि अगर कोई मजदूर सीजनल फैक्ट्री में काम करता है, अब सीजनल फैक्ट्री का है कि आपकी टी हार्वेस्ट होनी है, उसके कुछ सीजन्स हैं, आपकी कॉटन हार्वेस्ट होनी है, उसके कुछ सीजन्स हैं जिसमें आपने काम करना है कि अगस्त से लेके कभी दिसंबर तक है, तो उसमें आपको उसमें भी 50 आवर्स से ज़्यादा आप एक वीक में काम नहीं ले सकते उस लेबरर से। तो एक तो बात आ गई कि आपने इनके काम अगर आप ज़्यादा लोगे तो उनको पैसे भी ज़्यादा दोगे, वरना जो मिनिमम एज हुकूमत पाकिस्तान ने मिनिमम वेज सेट कर दिया, पैसे आपके मंथली सेट कर दिए, आपने वो देने। ठीक हो गया। उसके साथ आपको कह दिया, वैसे ये पॉइंट ऐसे मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को ये पता है। हम तो कहते हैं अच्छा भाई हम तो बस मजदूर आदमी हैं जी बस, लेकिन उसके अंदर भी आपके राइट्स हैं। आप 9 घंटे से ज्यादा काम अगर करेंगे तो पैसे आपको ओवर टाइम के अलग पैसे आप चार्ज कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कहते हैं कि ठीक है तुम्हें मिनिमम वेज तो मिल रही है। इवन आपके जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, अब डोमेस्टिक वर्कर्स हम कहते हैं कि जो हमारे हेल्पर्स हैं, हमारे पास घर में काम कर रहे होते हैं, कुक है, कोई भी है, इनको हम डोमेस्टिक वर्कर्स कहते हैं। इवन उनका भी यही क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है और अगर आप उनसे ज़्यादा काम लोगे आप उनको ज़्यादा पे करोगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपको कह दिया गया है कि आप ऐसे किसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते, यानी कि आप नौकरी से निकाल नहीं सकते ऐसे ही। अगर एक मजदूर या कोई वर्कर 12 महीने एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी फैक्ट्री कहीं पे भी लगा चुका है, सो आपने 1 महीने का नोटिस उसको ज़रूर देना है। अच्छा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है पक्की नौकरी, कच्ची नौकरी, यानी 1 साल अगर आपने एक फैक्ट्री में काम कर लिया है जी,
اور آپ کو یہ نہیں کہ ایک دن صبح آپ پہنچے ہم نے کہا جی ایلو تھوڑا حساب کتاب السلام علیکم. ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں کر سکتے. ایک مہینے کا نوٹس دینا لازمی ہے. ایک مہینے کا نوٹس اور اس مہینے کی آپ کو ویج دینا بہت ضروری ہے, اس کی سیلری. اور وہ سیلری آپ کی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کر کے کہ ٹھیک ہے کم سے کم چلو ٹھیک ہے ہم نے حساب تو کلیئر کر دیا. نہیں, آخری 3 مہینے جو آپ اپنے پیسے لے رہے تھے آپ کو وہی منتھ کا پیسا دیا جائے گا. تو یہ آپ کا. اس کے بعد آپ کو کہہ دیا گیا کہ لیو, ہم کہتے ہیں نا نہیں چھٹی نہیں کریں گے پیسے ملیں گے, چھٹی تو نہیں ہے تم لوگوں کے کام کرنے جانے, ایسا بالکل نہیں ہے. 16 دن آپ کے چھٹی کے کر دیے گئے ہیں کہ آپ نے سال میں 16 دن صرف یہ جو آپ کی نارمل لیوز ہیں یہ آپ کنزیکٹیو لے سکتے ہو ان اے اسٹریچ, ایک ہی دم یکدم آپ لے سکتے ہو. اور اگر آپ نے اس سال میں اویل نہیں کی ہیں وہ چھٹیاں, وہ اگلے سال میں آپ کی کاؤنٹ ہو جائیں گی. اچھا, یہ عام جو ہمارا کوئی کارخانہ ہے, بالکل کوئی فیکٹری ہے, بالکل کوئی دفتر ہے جس کے اندر کوئی, میں مثال دیتا ہوں, کوئی لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام ہے سبزی منڈی کے اندر, وہاں پہ ایک مزدور کام کر رہا ہے, یہ سب قوانین اس پہ بھی لاگو, یہ سب قوانین اس پہ بھی لاگو ہوں گے. ہم نے یہاں تک کہ آپ کو کہہ دیا کہ ڈومیسٹک ورکر پہ بھی لاگو ہوں گے. سو وہ جو آپ فیکٹری میں کام کر رہے ہو, آپ سبزی منڈی میں کام کر رہے ہو, آپ پہ یہ سارے قانون لاگو ہوں گے. اس لیے اور وہ 16 دن کی چھٹی ود پے ہے, ود پے ہے. اور یہ ساری اب آگے 2 چھٹیاں اور ہیں جو ود پے ہیں, جس کو ایک کو کہتے ہیں کیجول لیو. آپ 12 دن کی آپ 10 دن کی کیجول لیو لے سکتے ہو اور 12 دن کی میڈیکل بھی لے سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ. اور اگر آپ کیجول لے رہے ہو, آپ نے اپلیکیشن پہلے اپنے امپلائر کو جا کے دینی ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہو. اس کو آپ نے, آپ کا ڈائریکٹ سپروائزر, کیونکہ بگ فیکٹریز میں اونرز اور ہوتے ہیں اور آپ کے ڈائریکٹ سپروائزر ہوتے ہیں, ڈائریکٹ انچارج ہوتے ہیں. آپ نے ان کو جا کے اپلائی کر دینا ہے کہ اس دن میں نہیں آ سکوں گا. یا اگر میڈیکل لیو ہے, آپ بیمار ہو, آپ کو نزلہ زکام کوئی بھی ایسی چیز ہے, تو آپ جا کے اپنا میڈیکل سبمٹ کرا سکتے ہو کہ میں اس وجہ سے نہیں آ سکتا. آپ کا امپلائر آپ کی پے کبھی نہیں کاٹ سکتا ان چیزوں پہ. اچھا, یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا مہم آپ کی اجازت سے, کہ بہت سے حقوق کا بھی نہیں ہمیں پتہ ہوتا, بالکل, لیکن ساتھ ہی ساتھ فرائض کا بھی نہیں پتہ ہوتا. بالکل, میرے خیال ہے بہت سے کارخانوں اور فیکٹریوں کی جو مینجمنٹ اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے, آپ کو بھی مہم جمال کی باتیں سن کے شاید حیرانی بھی ہو رہی ہو. ایسا نہیں کہ آپ کرنا نہیں چاہتے, لیکن پتہ بھی نہیں ہوتا. تو آئی ایم سو ہیپی کہ آپ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ اینگل سے آج اس چیز کو بڑے آسان الفاظ میں ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں کہ ایون امپلائر سائڈ کو بھی پتہ ہونا ضروری ہے, تبھی وہ کر پائیں گے. بالکل پتہ ہونا ضروری ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کنڈیشنز آف ورک پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے آپ کے گند میں آپ نے بھیجا ہوا ہے اور کام کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کی قانون کے تحت لیبر انسپیکشن ہوئے گی. لیبر انسپیکٹرز گورنمنٹ میں آپ کے رکھ دیے گئے ہیں جو ہر فیکٹری میں جا کے وزٹ کریں گے کہ کہیں پہ وہ ایسا کام تو نہیں کرا رہے جو زیادہ ہیزرڈس ہے, اور اگر ایسا کام ہے تو اس میں ان کو سیفٹی پرووائڈ کر رہے ہیں یا نہیں. سپوز میرا ایسا بھورے کی فیکٹری جو ہوتی ہے اس میں مجھے ماسک نہیں پرووائڈ کیا جا رہا کیونکہ وہ لنگس کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے, سو وہ آپ کو گلوز نہیں پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. اگر اس طرح کا کسی قسم کا کام ہے آپ کو یہ پرووائڈ پروٹیکشن اکوپمنٹس آپ کی, اور سیفٹی کا ورڈ یوز کر دیا گیا ہے کہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی فیکٹری اور وہاں پہ بجلی کے تار کا کام, تو اس کے پراپر گلوز ہونے چاہیے, ربر کے جوتے ہونے چاہیے, جیسے آپ نے کہا ماسک ہونا چاہیے, یا ہیلمٹس ہونی چاہیے کہ فیکٹری میں اوپر سے کوئی چیز گر جائے تو آپ کو خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یہ جو سیفٹی کا جو ساری چیزیں ہیں, یہ انشور کرنا اس فیکٹری, اس کارخانے کی مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, قانوناً رسپانسبلٹی ہے ان کی, یہ انہوں نے سب کچھ کرنا ہے. جس طرح ویلڈنگ کرتے ہوئے آپ کو گلاسز پرووائڈ کی جاتی ہیں, سو یہ اس کے قانون کا پارٹ ہے کہ آپ نے یہ سب اکوپمنٹس پرووائڈ کرنے ہیں. اچھا, اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے, آپ نے بجائے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ کورٹ میں جانا ہے, آپ کا وہ بھی میکنزم قانون نے دے دیا گیا ہے. آپ نے اپنے امپلائر کو یا سپروائزر ہے اس کو نوٹس دینا ہے کہ مجھے یہ پرابلمز درپیش آ رہے ہیں, مجھے اکوپمنٹ نہیں دیا جا رہا ہے, یا میری لیو کو غلط کیا جا رہا ہے, مجھے لیو نہیں دی جا رہی, یا مجھے ویج کم دی جا رہی ہے. آپ نے پہلے اپنے امپلائر کو ایک نوٹس دینا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گریونس نوٹس. اچھا, اس نوٹس میں آپ نے سب لکھ دینا ہے. امپلائر جو ہے 15 دن کے اندر آپ ٹائم دیکھیں کتنا کم رکھ دیا ہے کہ 15 دن کے اندر اس نے اس کو ریزالو کرنا ہے. اگر وہ ریزالو نہیں کرے گا
پھر آپ کورٹ آف لا میں جا کے کہہ سکتے ہو کہ یہ, اور اس کے کوڈس بھی الگ ہیں جس کو ہم لیبر کوڈس کہتے ہیں. اچھا, کوئی کرتا ہے ان قوانین کو استعمال؟ بہت زیادہ. اچھا, اب جو میں اگلی چیز بتانے لگی ہوں کہ یونین بنانے کا جو رائٹ آپ کو دے دیا ہے, وہ یونین کے تھرو کورٹس میں ضرور آتے ہیں. اچھا, یونین کے تھرو. اب یونین کا کیا رائٹ ہے کہ آپ کے ہر ادارے میں آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ ہر مزدور کو یونین بنانے کا رائٹ دے دیا گیا ہے. آپ ایک ادارے میں 5 یونینز بھی بنا سکتے ہو, آپ 10 سے 12 لوگ اکٹھے ہو گئے ہو. یہ یونین کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اکٹھے کلیکٹیولی جاتے ہو اور جا کے اپنی آپ کوئی بھی چیز رکھتے ہو, اپنی ڈیمانڈ آپ اپنی رکھتے ہو, تو پھر آپ امپلائر سے نیگوشیٹ کر سکتے ہو کسی بھی, کہ میں اتنے گھنٹے کام نہیں کر سکتا, یا ہمیں ایکسٹرا ویجز چاہیے, یا کوئی بھی ایسی چیز جو لافل ہے, آپ ان سے جا کے نیگوشیٹ کر سکتے ہو. ہم نے بڑی اچھی بات کی ہے, جو بھی لافل ہے. اب یونین بنانے اور اپنے رائٹس جا کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک پریشر گروپ بنا لیا اور آپ نے جا کے کہا کہ جی ہر طرح کی ان لافل ڈیمانڈ بھی آپ, کیونکہ جو امپلائر ہے اس کے بھی کچھ رائٹس ہیں, اس کے بھی رائٹس ہیں بے شک, اس کے, کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا, بالکل ایکسپلائٹ نہیں کرنا. اور یہ قانون دیکھتا ہے کہ کون سی طرف صحیح ہے اور کون سی طرف غلط ہے. سو آپ اپنی لافل ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھ سکتے ہو. اور انہی یونین میں سے کہہ دیا گیا ہے کہ ایک کو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا نام دے دیا گیا. اب وہ کلیکٹیو بارگیننگ کے ساری یونین کا ایک نمائندہ جا کے امپلائر سے بات کرے گا اور اکٹھی, اب بے شک آپ یونین کا وڈا, ہاں جو یونین کا وڈا ہے وہ جا کے بات وہ جا کے امپلائر سے بات کرے گا اور جا کے آپ کی وہی لافل ڈیمانڈز کو دیکھے گا, اور اگر امپلائر دے سکتا ہے تو اس کے اکارڈنگلی دے گا. اچھا, اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو اسٹرائک اور لاک ڈاؤن کہہ دیا جاتا ہے. اچھا, یہاں تک ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹرائک ان لافل ہے. اسٹرائک آپ کو لافل مینز قرار دے دیا گیا ہے, لیکن اگر لافل ہوگی, آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں مانی جا رہی ہے, تو آپ کی یونین, آپ کی مزدور برادری اسٹرائک پہ جا سکتی ہے. اچھا, لیکن اگین وہی والی بات ہے لافل کہ جو آپ کا حق ہے اور جائز حق ہے, اس سے جو کاروبار کر رہا ہے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے. یا کہ جی ہم فیکٹری کل سے ہم بند کر دیں گے, اب وہ جوتوں کی فیکٹری ہے اور جانا ہے, کنسائنمنٹ جانی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ کنسائنمنٹ جانی ہے, اگلی جمعرات کو جانی ہے. اگر ہم کل سے فیکٹری بند کر دیں گے تو ہماری بہت سی ناجائز ڈیمانڈز بھی پوری ہو جائیں گی. تو ایسا آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ پھر آپ کو قانون کی پکڑ صرف یہ نہیں ہے کہ امپلائر کو ہے. اگر آپ کریں گے تو آپ کو بھی پکڑ ہے, آپ کے امپلائر بھی اسی لیبر کورٹ میں جائے گا جس میں آپ جا رہے ہیں. اچھا, اب ان کے کورٹس جو ہیں سیپریٹ کر دیے گئے ہیں قانون کے تحت. پروونشل, اگر آپ کا ادارہ جو ہے, اگر آپ کی فیکٹری جو ہے وہ ایک پروونس میں آپریٹ کر رہی ہے, آپ لیبر کورٹ جاؤ گے. اگر کہہ دیا گیا کہ آپ کی فیکٹری ایک سے زیادہ پروونس میں آپریٹ کر رہی ہے, سو اس ادارے کو ہم نے نام دے دیا نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن. نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن. آپ اس کورٹ میں جا کے اپنا, وہی بات ہے, پہلے آپ نے گریونس نوٹس دینا ہے, وہ 15 دن کے اندر انڈر دا لا اوبلیگیٹڈ ہے, اس نے کام آپ کا ریزالو کرنا ہے. اگر نہیں کرتا تو پھر آئیدر لیبر کورٹ, وہ کہ آپ کے ادارے کے اکارڈنگلی دیکھا جائے گا کہ آپ ایک پروونس میں آپریٹ کرو. سپوز میری صرف لاہور میں فیکٹری ہے تو پھر میں لیبر کورٹ میں جاؤں گی. لیکن اگر فیکٹری کی بہت سی برانچز ہیں اور وہ کے پی میں بھی ہے, سندھ میں, تو این آئی آر سی میں, تو پھر آپ این آئی آر سی میں جاؤ گے. سو یہ بیسک لیبر, یہ تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ آپ نے یہ سب آپ کے جو ہم کہتے ہیں نا بیسک ایک مزدور کو دے دیے گئے ہیں. بھئی بڑا زبردست سیشن تھا آج ماہم آپ کا, اور یقیناً آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال آ رہا ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو زبانی یاد ہے, ہم اسکرین پہ گاہے گاہے آویزہ بھی کیے دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا انسٹاگرام جو ہے رائزنگ پاکستان کا, اس پہ آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں, اور اپنا سوال, اپنا کوئی آپ مشورہ چاہیں تو یہ ماہم جیسے جو ایکسپرٹس ہیں, یہ بلا کسی معاوضے کے پاکستان ٹیلی ویژن اور رائزنگ پاکستان کے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, آپ کو مشورہ دیتے ہیں, اور آپ کا جو واٹس ایپ ہے اسی کے جواب میں ماہم یا دوسرے ہمارے کوئی نیوٹریشنسٹ ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, سو یہ فیسلٹی رائزنگ پاکستان کی ہے کہ آپ کا اگر کوئی آپ پھنسے میں ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو اپنے دل کی بات ہم تک ضرور پہنچائیے. بے شک. ماہم تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. رائزنگ پاکستان میں ساتھیوں وقت اب ایک چھوٹے سے بریک کا, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر شاذلی منظور جو کہ پاکستان کے ایک لیڈنگ پلمونالوجسٹ اینڈ چیسٹ اسپیشلسٹ ہے,
सांस सीने की बीमारियों के माहिर, सांस की बीमारियों के माहिर हैं। उनसे आज हम बात करेंगे इसलिए कि आजकल हर तरफ कोई ना कोई वायरस फैला हुआ है, निमोनिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी ये कोविड आ गया है, कुछ कहते हैं कोविड है नहीं है। ये सारी हम गुत्थी सुलझाएंगे डॉक्टर शाज़ली मंजूर के साथ। तो तैयार हो जाइए कुछ टिप्स के लिए।